अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर इरफान। अक्सर मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल करक में काम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहता हूं। ये मर्दाना कमज़ोरी के आपने अक्सर इश्तिहार पढ़े होंगे दीवारों पे सफ़र करते हुए, तो दीवारों पे हकीमों ने ये इश्तिहार लगाए होते हैं, मर्दाना कमज़ोरी का शाफ़ी इलाज और फ़लाँ डिंगड़ा, इस तरह के इश्तिहार होते हैं। सोचा इस टॉपिक पे बात करूं। इस टॉपिक पे मेरी नज़र में हम डॉक्टर्स को बात करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को हमारे माशरे में बड़ा मायूब सा समझा जाता है, इसलिए लोग इस पे बात नहीं करते। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो इसी तरह आवाम को ये हकीम या इस तरह के गैर मुस्तंद हकीम ये उनको गुमराह करते हैं डिसइंफॉर्मेशन फैला के। और ये एक कॉमन बीमारी है जो हर तबके के मर्दों, चाहे जवान हैं, चाहे मिडल एज हैं, चाहे बूढ़े हैं, हर एक को ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा है। तो इसको कैश करते हैं ये लोग और गलत इलाज देते हैं, चीट करते हैं इस पे और पैसे कमाने का एक ज़रिया बनाया हुआ है। अक्सर आप लोगों ने इवन हाथा के टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते हैं और इंटरनेट पे आपको जगह जगह पे ये इश्तिहार मिलेंगे इस चीज़ के। तो आज मैं ज़रा आप लोगों से इस टॉपिक पे ख़ुसूसन बात करना चाहता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या, है भी नहीं है, मर्दाना कमज़ोरी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, और हम सारी जो बात करेंगे वो मेडिकल लाइन की साइड से करेंगे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में इस वीडियो में बयान नहीं करूँगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह अलग सी वीडियो फिर बनाऊँगा। कुछ चीज़ों पे आप लोगों को एतराज़ हो सकता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है या ये है या वो है, वो चीज़ें हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम प्योर एक मेडिकल लाइन में इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मर्दाना कमज़ोरी है क्या। इसको मेडिकल लाइन में सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं, यानी कि जिनसी अमल में कमज़ोरी, जो बंदे को मर्दों में अमूमन ख्वाहिशात की कमी हो जाती है या ख्वाहिशात हैं लेकिन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके ऊपर कितनी किस्म की होती हैं। बुनियादी तौर पर दो किस्म में मैं बात करूँगा। एक जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, यानी कि अज़ू जो है ना उसकी सख्ती जो है ना वो कायम नहीं रहती या होती नहीं है, शुरुआत में ही मसला होता है, या अगर हो जाती है तो दरमियान में सख्ती ख़त्म हो जाती है। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज़ जिसमें अज़ू की सख्ती से कोई मसला नहीं होता, टाइमिंग का मसला होता है कि बंदा सेक्सुअल रिलेशनशिप में मर्द और औरत दोनों की ख्वाहिश होती है कि टाइम ज़्यादा लगे, एंजॉयमेंट होती है इसमें। तो वो अगर टाइम कम हो तो लोगों को लगता है कि जैसे वो बीमार हैं, वो उनसे ये काम सही नहीं हो पा रहा है। तो इन मौज़ूआत पे मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये मसाइल जन्म कैसे लेते हैं, वजह क्या है भी ये मसला है भी या नहीं है कुछ चीज़ें, और अगर है तो मसला जन्म कैसे लेता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें मेडिकल वजूहात भी हो सकती हैं। मेडिकल वजूहात यानी जिस्मानी फ़िज़िकल वजूहात, जैसे शुगर की बीमारी हो गई या इस तरह की आसाबी बीमारियां जिसमें कमर का दर्द हो गया और प्रोस्टेट के मसले हो गए, आसाबी रगें, इनकी कमज़ोरी जो है ना। अच्छा, इस पे सिलसिले में आप मेरे आसाब के हिसाब के बारे में एक मैंने वीडियो बनाई, इंसानी जिस्म की साख्त, लिंक में कमेंट में शेयर करने का, वो ज़रूर देखिएगा कि हमारे जिस्म में करंट का क्या रोल है। और सब चीज़ें करंट से ही रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर भी करंट का बड़ा रोल है, क्योंकि जो आपको फीलिंग्स होती हैं सारी करंट से रिलेटेड हैं। 12 तो ये फ़िज़िकल वजूहात हैं। फ़िज़िकल वजूहात को हम एक साइड पर रख देते हैं, ये हर किसी में नहीं होती हैं। वो अगर किसी में है तो उनको उन चीज़ों की ट्रीटमेंट करवानी है। शुगर की मसला है तो उसका इलाज करवाना है। कमर से असाबी मसला है तो जो असाबी मसाइल हैं उनके आपको उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। जो कॉमन रीज़न है मैं उन पे बात करूँगा। सबसे पहले कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बुनियादी वजह क्या होती है। सबसे कॉमन वजह वो डिप्रेशन है। सबसे कॉमन डिप्रेशन। आपको समझने की ज़रूरत है कि सेक्स जो है ना वो सिर्फ़ जिस्मों के मिलाप से नहीं होता कि आपके जिस्म आपस में मिल गए हैं तो मर्द या औरत के,
تو اس سے سیکشل سیٹسفیکشن ملے آپ کو. نہیں، سیکشول ریلیشن شپ کے لیے مائنڈ کا ریلیکس ہونا اور مائنڈ کا سیکشول سائڈ پہ ہونا، اس کا کوآرڈینیٹ کرنا آپ کی باڈی کے ساتھ، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں، یعنی کہ آپ جب کسی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہیں، خاتون کے بارے میں سوچتے ہیں، یا کسی بھی سیکشول ریلیشن شپ کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے جو عضو ہے اس میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بنیادی چیز ہے اس کے لیے، مائنڈ. اب سب سے بنیادی چیز مائنڈ اور جسم کا آپس میں ملنا، مطابقت رکھنا سیکشول ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ کا کنسنٹریشن کسی بھی لمحے اپنے سیکشول ریلیشن قائم کر رکھنے سے کٹ جاتی ہے تو آپ کی سختی ختم ہو جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ذہنی طور پر اگر آپ پرسکون نہیں ہے اس کام کے لیے، مثلا آپ کہیں چھپ چھپ کے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہیں، آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ کے عضو کی سختی یا تو شروعاتی ختم ہوتی ہے، یا اگر ہو بھی جاتی ہے تو پھر آپ آگے اس مرحلے میں کسی نہ کسی لمحے پہ مرحلے پہ آپ کو جو ہے نا سختی ختم ہو جاتی ہے. یا اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایسی خوف کی وجہ سے آپ اس رشتے کو قائم نہیں کر سکے تھے، تو اب جب آپ دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ تعلق کا استوار کرنے لگتے ہیں، کسی خاتون کے ساتھ یا کوئی اور بھی طریقے سے، جس طریقے سے بھی آپ سیکشول ریلیشن بنا رہے ہیں، تو آپ کو ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں. جو فیلئر کا ڈر ہے، وہ ڈر آپ کو کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی کنسنٹریشن، آپ کا دماغ جو ہے نا وہ آپ کا اپنے عضو کی طرف چلا جاتا ہے، آپ کی پارٹنر کی طرف نہیں جاتا. آپ اس کی حسن، اس کی جسامت، اس کی اپیلنگ، سیکس اپیل، اس کو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کا جسم ہر وقت اپنی عضو کی طرف ہوتا ہے کہ سخت ہے، نہیں ہے سخت، وہ اس میں سختی کم تو نہیں ہو رہی ہے. اب یہ جو چیز ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور ڈپریشن یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ان مسائل کا شکار کرتی ہے. ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی جو پورے جسم کے کرنٹ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، کرنٹ سپلائی. جب کرنٹ سپلائی پوری جسم کی کم ہوتی ہے تو آپ کے سیکشول کرنٹ بھی کم ہوتی ہے. اب جب یہ کرنٹ آپ کی کم ہوتی ہے تو آپ کے خواہشات اس طرح سے نہیں جاگتے، آپ کی خواہشات کم ہوتے ہیں تو آپ یہ کام صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے. بعض اوقات انسان اس پریشر میں کہ بیگم ہے، اگر میں یہ سیکشول ریلیشن نہیں رکھوں گا تو یہ مجھ سے ادھر ادھر چلی جائے گی، یا ان وجوہات کی وجہ سے وہ زبردستی یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ خواہش تو ہے نہیں تو کام نہیں ہو پاتا، جب وہ کام سیکشول ریلیشن قائم نہیں ہو پاتی اس سے، تو اس سے وہ مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ تو میں ختم ہو گیا ہوں. مقصد آپ کا ذہنی سکون سب سے بنیادی چیز ہے اس چیز کے لیے. اگر آپ کا ذہنی سکون نہیں ہے تو آپ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بہت پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو. اس چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی پارٹنر جو ہے نا اس کی کوآپریشن بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا آپ فیلئر کی وجہ سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں، تو آپ اپنے پارٹنر کو کانفیڈنس میں لیں، اس کو سمجھائیں کہ مجھے اس طرح کا ایشو ہے. سب سے پہلا اس طرح کا ایشو ہے تو آپ پلیز اگر مجھ سے یہ ایسا کچھ ہو جائے تو مجھے تانا مت. عموماً تانا مل جاتا ہے، تم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ غصہ، اور آپ اس کی وجہ سے اور ڈپریشن ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کی کانفیڈنس گین کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کوآپریشن پہ کوآپریٹ کروائیں اس سے. جب وہ کوآپریٹ کرنا شروع کرے گی تو آپ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ ٹائم آپ ہو سکتا ہے کہ فیلئر کا شکار ہوں، کیونکہ آپ کنسنٹریشن یاد رکھیں، جب بھی آپ کی ناکامی ہوتی ہے ایک دفعہ اس کام میں، تو آپ کنسنٹریشن ہر نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں گے تو آپ کی کنسنٹریشن اپنے عضو کی طرف جائے گی. اور جب بھی آپ کی کنسنٹریشن عضو کی طرف جائے گی تو آپ سیکشول ریلیشن کو پراپر قائم نہیں رکھ پاتے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی جو موسٹ کامن ریزن ہے آج کل. دوسرا، آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیکشول ریلیشن کے لیے آپ کو ایک ایسی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، چوائس کی ہونی چاہیے. اب آج کل انٹرنیٹ پہ اتنا کچھ مواد آپ کو ہر وقت میسر ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی لڑکیاں، انگریز اور دیسی، ہر قسم کی. بندہ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے بیگم میں اس طرح کی لڑکی دیکھنا شروع کرتا ہے.
کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی لڑکی اپنے گھریلو ریلیشنز میں. اب آپ کی عموماً تو شادی تو ایک ہی لڑکی سے ہوئی ہے, اب بار بار تو لڑکی نہیں ہے. باہر آپ اگر جاتے بھی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو چوائس کی لڑکی ملے یا کوئی بھی سیکشول پارٹنر ملے. تو یہ ایک اور دوسری وجہ ہوتی ہے. اور اس میں جو انٹرنیٹ پہ مواد اویلیبل ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. اس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اتنے مضبوط مرد ہیں, اور یہ سارا کچھ انٹرنیٹ پہ جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ ایڈیٹڈ ہوتا ہے. اس میں مطلب وہ سب ایک ایکٹنگ ہوتی ہے, تو ایکٹنگ کے لیے وہ مختلف میڈیسنز یوز کرتے ہیں, مختلف طریقوں سے یہ کام ہوتا ہے, اور بار بار کٹ کر کے جس طرح فلمیں بنتی ہیں باقی بڑی فلمیں اس طرح کی یہ فلمیں بنتی ہیں. تو آپ کو جو ہے نا غلط فہمی کا شکار کر دیتے ہیں کہ نہیں, اور یہ تو وہ تو پتہ نہیں, وہ بڑے تگڑے مرد ہیں, ہمیں بڑا کمزور مرد ہوں, وہ پورا گھنٹہ لگے ہوتے ہیں اور میں چند منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس چیز کو آپ نے اس میں وہ نہیں کرنا ہے, کاؤنٹ نہیں کرنا ہے. اور دوسرا, جب انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ چیز, جیسے اگر آپ چکن آپ کو ڈیلی کوئی دے کھلائے, ڈیلی آپ چکن کھانا شروع کریں, تو آپ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کھا لیں گے, اس کے بعد آپ بور ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کوئی چینج ہو. تو چینج جب آپ چاہتے ہیں تو آپ جو سیکشول وہ ہوتے ہیں نا پرورژن جس کو کہتے ہیں, پرورژن یا جو غیر فطری سیکشول ریلیشن ہے اس کی طرف انسان جاتا ہے. اس وجہ سے ہے پھر کہ آپ نئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ایک چیز سے آپ بور ہوتے ہیں. پھر وہ بہت زیادہ اویلیبلٹی جو ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں لوگوں, تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد اگلی چیز جو ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے کہ جی ٹائمنگ کم ہے. دیکھیں, ٹائمنگ کا ریلیشن جو ہے نا وہ بھی آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے. کوئی شخص جو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے, جس نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا, یا جو بہت زیادہ شریف نفس ہے, وہ پہلی دفعہ جب کسی لڑکی کے قریب جائے گا, نہ اس نے کبھی ماسٹربیٹ کیا ہے, نہ کبھی اس نے سیکشول ریلیشن رکھے, پہلی دفعہ کسی لڑکی کے قریب جائے گا, بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ قریب جا کے سوچ سے ہی قریب گیا نہیں ہوتا, لڑکی دیکھی سوچ سے ہی ڈسچارج ہو جاتا ہے, ایجیکولیٹ کر جاتا ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ اب نارملٹی ہے. یہ اب نارملٹی نہیں ہے, وہ بالکل نارمل انسان ہے, لیکن وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیز جب جو وہ یہ اس کی ایکسائٹمنٹ کم ہو گئی. ایکسائٹمنٹ کیسے کم ہوتی ہے؟ فراوانی جب ہوتی جاتی ہے, جب اویلیبلٹی اس کو زیادہ ہوتی جاتی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ اس کی ٹائمنگ بھی بہتر ہوتی جاتی ہے, اور یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ٹائمنگ کا جو مین چیز ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ سے ریلیشن ہے. اگر آپ کی وائف ہے, آپ فریکوینٹلی اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا آہستہ آہستہ یہ کام ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی ہے, ہر بند کی ساخت ایک جیسی نہیں ہے, کہ وہ پھر بھی کم نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جب وہ جاتا ہے وائف کے پاس, تو وہ جلدی ڈسچارج کر جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کچھ ٹائم کے بعد پھر اس کی خواہش اٹھتی ہے, تو پھر وہ اس سے ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے. مطلب آپ جتنی زیادہ ٹائم کرتے جائیں گے اتنے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی جائے گی. اس لیے اس چیز کے لیے جو ہے نا کسی میڈیسن کی عموماً اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اسپریز وغیرہ یوز کرتے ہیں لوگ, جس سے یہ سینسیشنز ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, یہ آپ انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں یہ کام. اب اگر آپ انجوائمنٹ کرنا ہے, تو اگر آپ کی فیلنگز نہیں ہو رہی ہیں, فیلنگ نہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کچھ, تو اس کا کیا ویسی محنت کرنے سے کیا فائدہ. تو اس لیے یہ اسپریز وغیرہ میرے خیال میں یہ فضول کام ہے کہ ٹائمنگ بڑھاؤں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مردانگی اس میں ہے کہ میں جتنا زیادہ دیر یہ کام کروں گا تو خاتون بھی کہیں گی. ہاں ٹھیک ہے, اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خاتون کی بھی. تو آپ ایک دفعہ اگر آپ جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں, تو آپ دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے, اگر اپنی وائف ہے تو آپ کر دیں, زیادہ ٹائم کریں. تو مراد یہ ہے کہ ٹائمنگ کے لیے میرے خیال میں یہ جو اسپریز وغیرہ کا استعمال اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے تو کر سکتے ہیں آپ استعمال, اگر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اب حکیم لوگوں کی میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں مردانہ کمزوری کے, وہ کس طرح مسلیڈ کرتے ہیں آپ کو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جوانی کی غلط عادتوں کی وجہ سے, یا آپ کا جو ہے نا احتلام نائٹ فال کو کہتے ہیں. جوانی کی غلط حرکتیں وہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ
آپ اگر فریکوینٹلی ماسٹربیٹ کر چکے ہوتے ہیں جوانی کے اندر، ماسٹربیشن ایک نارمل بیہیویئر ہے، ہیومن بیہیویئر ہے جو انسان کرتا ہے. اگر آپ کی وائف نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی سیکشول پارٹنر نہیں ہے، آپ کے سیکشول ڈیزائرز ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو وہ کرتے ہیں، یا تو احتلام کی شکل میں آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے. اس کو میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک جو سپرم ہے یہ آپ کے ٹیسٹیز میں بنتے ہیں. اب ٹیسٹیز میں اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اسٹوریج کی. اس کی میں مثال ایک تالاب کی دیتا ہوں کہ تالاب بھر جائے گا تو اس میں سے اوور فلو ہوگا. اوور فلو کچھ لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ جو ہے نا بغیر کسی شوق کے سپرم ڈسچارج ہو رہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں کمزوری ہے یہ مجھ میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ڈسچارج جب ہو رہے ہیں سپرم باڈی سے نکلنا ایسے ہے جیسے بہت طاقت نکلنی. ایسی کوئی بات نہیں، اس سے آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو ہے نا یورین کے ساتھ سپرم کا ڈسچارج ہونا یا نائٹ فال رات کے ہوگا فریکوینٹ بھی، چاہے 10 دفعہ بھی آپ کو ہو رہا ہے تو اٹس ناٹ این اب نارمیلٹی، کوئی اب نارمیلٹی نہیں ہے، یہ نارمل اوور فلو ہے. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو لوگ ماسٹربیٹ نہیں کرتے تو ان کو نائٹ فال زیادہ ہوتے ہیں، جو ماسٹربیٹ کر کے سپرم نکال دیتے ہیں تو ان کو نائٹ فال کم ہوتی ہے. اور ماسٹربیشن ایک نارمل بیہیویئر ہے، ہیومن بیہیویئر ہے. اس لیے یہ جو آپ کو حکیم کہتے ہیں کہ آپ نے ماسٹربیٹ کیا ہے، ماسٹربیٹ مشت زنی کو کہتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے سپرم نکالنا، تو اس کی وجہ سے آپ کی کمزوری ہو گئی ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماسٹربیشن اور یہ سیکشول ویکنیس، اس کی آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ڈس فنکشن کی. ہاں ماسٹربیشن کے لیے اگر آپ کسی میٹیریل کا استعمال کریں جیسے نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ، تو اس میں آپ محنت کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آپ ایک عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے حساب سے پھر سوچتے ہیں. تو آپ کا جو نارمل میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹنگ میں سے سپرم نکالنے ہوتے ہیں ایجاکولیٹ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ نے نیچے سے تالاب میں سے پانی نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ پمپ استعمال کرتے ہیں اور اس کو سک کر کے لگانا پڑتا ہے. تو آپ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے مسلز کو، بٹک کے مسلز اور ادھر ادھر کے مسلز یوز کرتے ہیں، ان کو پمپنگ کے لیے، سکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ سک کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ تو انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا یہ کام کم ہوتا جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس سامنے ڈائریکٹ مٹیریل اویلیبل ہے، آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر ماسٹربیٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ جو ڈیزائر ہوتی ہے نا یہ بھی کم ہوتی جاتی ہے. اس لیے ماسٹربیشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے کسی مٹیریل کو کبھی کبھار اگر دیکھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن فریکوینٹلی یوز اس چیز کا نہ کریں. آپ ماسٹربیٹ کر رہے ہیں تو آپ ماسٹربیٹ اپنے تھنکنگ کے مطابق کریں، سوچ کے جو خیالات کے خیال لے کے آ کے اس کے مطابق کر لیا کریں. اچھا، اب ماسٹربیشن یہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں جیسے ینگ جنریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں، یہ ہر عمر کے مرد یہ کام کرتے ہیں، میل اور فیمیل دونوں یوز کرتے ہیں اس میتھڈ کو. سیکشول ڈیزائر یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے کھانے پینے کی ضرورت بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح سیکس بھی آپ کی بنیادی ضروریات میں سے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ آپ کی بنیادی ضرورت نہ بناتا تو یہ نسل بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بنایا ہوا ہے، تو پھر لوگ یہ اس کام کے پیچھے اس طرح نہیں پڑتے. اگر ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کام نہیں کرتے. محنت تو اس میں بھی کرنی پڑتی ہے نا. تو پھر یہ جو نسل بڑھانے کا طریقہ ہے نا اللہ نے بنایا ہے، یہ آگے نہیں بڑھتا. اس لیے یہ آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. تو بنیادی آپ نے اگر چھوٹے بچے کو دیکھیں، ابھی جب پیدا ہوا ہوتا ہے چند دن کا بلکہ مہینے کا بچہ ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کو اریکشن ہوتی ہے، پینائل اریکشن. وہ اس میں تو کوئی لڑکی کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہوتے، لیکن جو پینس ہے اس کے اندر نیچرل اللہ نے یہ چیز رکھی، اس کو ٹچ کریں تو وہ اس کو اریکشن ہو جاتی ہے. اب بلکہ بچے عموماً اپنے پینس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے پکڑ کے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے. جس طرح سکنگ ماں سے دودھ پی رہا ہوتا ہے، کھانا پینا نیچرل چیز ہے، بنیادی ضرورت ہے، تو وہ اس کو اللہ نے بچپن سے سکھایا ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی بنیادی ضرورت ہے، تو بچپن سے یہ چیز موجود ہوتی ہے. اچھا، تو اب یہ چیز تو ایکسپلینیشن تو ہو گئی ہے. مطلب یہ ہر ایج کے بندے میں یہ ماسٹربیشن والی چیز ہوتی ہے، یہ صرف جوانوں میں نہیں ہوتی. اور اگر کوئی حکیم آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ماسٹربیٹ کیا اس کی وجہ سے، آپ کو اکثر میں نے سنا ہے کالج میں ٹیچرز بھی بولتے ہیں کہ آپ ماسٹربیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہو جاتا ہے. نہیں، ماسٹربیشن سے اس طرح ماسٹربیشن سے آپ اپنی سیکشول ایکسائٹمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ
سیکشل ایکسائٹمنٹ میں اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کو بالکل اندھے ہو جائیں اور کسی معصوم بچے کو پکڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کر دیں یا معصوم بچی کو پکڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کر دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ماسٹربیٹ کر کے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیں اور آپ اپنی ضرورت پوری کر دیں، سیکشول جو ریکوائرمنٹ ہے پوری کر دیں۔ اچھا، تو اب ٹریٹمنٹ کی بات، سب سے پہلے تو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اسٹارٹ میں کہ پارٹنر، اس کا کوآپریشن ضروری ہے، مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مینٹل سیٹسفیکشن آپ کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یعنی مینٹل کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے، مائنڈ آپ کا نہیں سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، تو آپ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ عموماً اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ ویاگرا نام سے آتی ہے گولی، وہ ایکسپینسو ہے، اس کے انڈین کاؤنٹر پارٹ ہیں کس نام سے، ایک کوبرا 150 نام سے آتی ہے، مختلف ناموں سے آتے ہیں، آپ ان میں سے میڈیسن کو ٹرائی کریں، اس کو یوز کریں، گھنٹہ سیکشول انٹرکورس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ ٹیبلٹ کھائیں تو آپ کو آٹومیٹک اریکشن، جب بھی آپ قریب جائیں گے لڑکی یا پارٹنر کے تو آٹومیٹک اریکشن ہو جاتی ہے، تو آپ کا یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ وہ آپ کی یہ اریکشن عموماً ختم نہیں ہوتی اگر آپ کی کنسنٹریشن بھی خراب ہو جائے، تو اس سے آپ کو ایک کانفیڈنس ملتی ہے۔ آپ اگر چند دن استعمال کر دیں تو آپ پھر اس کو ابینڈن کر دیں، چھوڑ دیں، عموماً آپ ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کی ریگولر ضرورت بھی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ یہ ٹریٹمنٹ استعمال کریں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جیسے اس سے ہماری یہ طاقت ختم، نہیں بھائی، اس سے آپ کی یہ طاقت نہیں، آپ کا جو مینٹل سیٹسفیکشن اگر آپ کو نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کی زندگی ایوی چل رہی ہے نا۔ دیکھیں، انجوائمنٹ تو زندگی کے بغیر اس سیکس کے زندگی جو ہے نا، یہ تو بالکل ایسی ہی ہے جیسے بس صرف بندہ کھانے پینے کے لیے جی رہا ہو، نہیں، یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو آپ کی ضرورت ہے، انجوائمنٹ اسی میں ہے، زندگی کے رنگ اس میں ہے، تو آپ استعمال کریں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ آپ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے، اور اچھے سے نفسیات کے ڈاکٹر سے، اچھے سے سیکسولوجسٹ، یورولوجسٹ، مختلف ہوتے ہیں، ہر قسم کے ڈاکٹر جو ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ، بہت سارے ڈاکٹرز ہیں۔ حکیم عموماً کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو جو دوائیاں دیتے ہیں، وہ ایک تو آپ کے نفسیات کو استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کو وہ کر دیتے ہیں، نفسیات سے زیادہ وہ انہی میڈیسن کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہی میڈیسنز پیس کے آپ کو پوڑیوں کی شکل میں کھلا دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا زبردست حکیم ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو ٹیبلٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جو انڈین ٹیبلٹس، یہ آپ کو ملتی ہیں عموماً حکیموں کے پاس ہیں، بلیک میں ہوتی ہیں، یہ جو انڈین ٹیبلٹس ہیں یہ بلیک میں آتی ہیں، یہ آپ کو حکیموں کے پاس سے ملتی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی گولیوں کو توڑ کے میدا کر کے پاؤڈر کی شکل میں آپ کو پوڑیوں کی شکل میں دے دیتے ہیں، جو 10 روپے 20 روپے کی گولی ہوتی ہے آپ کو 500 روپے میں، کیونکہ اس چیز کے اوپر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، 300 روپے میں ایک گولی کھلا دیتے ہیں، تو ان کی ٹھیک ٹھاک انکم ہو جاتی ہے اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو ضرور نیچے کمنٹس میں اپنے سجیشنز، اپنے کویسچنز لکھیے، میں انشاءاللہ آپ کے کویسچنز کے جواب بھی دوں گا اور نئی ویڈیوز بھی بناؤں گا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں الگ ویڈیو بھی بناؤں گا پھر انشاءاللہ، لیکن آپ کے کویسچنز کے میں ضرور جواب دوں گا۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور میں انشاءاللہ اسی طرح کے میڈیکل سے ریلیٹڈ، اسلامک اور مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو کویسچن ضرور کیجئے کمنٹس میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔